ड्रोन का जवाब ड्रोन है और ड्रोन का जवाब मिसाइल अटैक है। अपने ऑफेंसिव रिस्पांस के जाने के फौरन बाद पाकिस्तान को अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी का ऐलान करना। हमारी डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पॉलिसी आज के बाद ये होगी कि हम अपनी जमीनी, बहरी और फजाई सरहदात की खिलाफ वर्जी की सूरत में वी विल गो न्यूक्लियर। दैट्स इट। दिस इज द ओनली वे। एक जिंगुइस्ट, एक रेसिस्ट, एक बिगेटेड इंडिया अंडर मोदी, उसके अंदर यू कैन पुट अ फियर ऑफ गॉड। पर आई एम श्योर जो पाकिस्तान का ऑफेंसिव रिस्पांस होगा वो इंडिया के लिए सरप्राइजिंग भी होगा, पेनफुल भी होगा। वो इकबाल का एक शेर है, जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात, तो यू कांट टेक थिंग्स लाइंग डाउन लो। इंडिया हमको इश्तियाल दिला रहा है, हम इश्तियाल में आएंगे और इश्तियाल में आके हम तोड़ जवाब देंगे और उसके बाद अपनी पॉलिसी का ऐलान कर देंगे। वो कौमें जो इज्जत के साथ, वकार के साथ अपनी आजादी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं रख सकती, वो दुनिया से मिट जाती। पाकिस्तान, इफ पुश कम्स टू शव, पाकिस्तान हैज द एबिलिटी, पाकिस्तान हैज द रिजॉल्व एंड पाकिस्तान हैज द डिटर्मिनेशन टू यूज द नॉन कन्वेंशनल मींस कम व्हाट मे। हाउएवर, भूल उसकी ये है कि पाकिस्तान गजा नहीं है, इंडिया इसराइल नहीं है और उसके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है जिस तरह वो कहना चाहता है, और पाकिस्तान इंटरनेशनली आइसोलेटेड नहीं है, और पाकिस्तान अपने दिफा की सलाहियत रखता है, कन्वेंशनल रियाल में भी और नॉन कन्वेंशनल रियाल में भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मुद्दा फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे साथ बड़े ही हमारे प्यारे गेस्ट मेजर जनरल इनाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम, नाइस टू सी यू। अच्छा सर, आज जिस तरह सुबह होती गई है हमें पता लगा कि ड्रोन से मुख्तलिफ जगह पे इंडिया ने अटैक्स किए। अभी परसों की रात भी जो कुछ हुआ अभी तक वो बात ख़त्म नहीं हुई, लेकिन ये दोबारा से एक नई जारियत इंडिया की जानिब से हुई है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है और पाकिस्तान इसका रिस्पॉन्स कब देगा? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। एक्चुअली जब कल 7 तारीख को रात को एक्टिविटी हुई इंडिया की तरफ से, 6 शहरों में उन्होंने कोई 30 टारगेट को निशाना 24 टारगेट को निशाना बनाया, 80 हमले करके, मिसाइल और BBR कंबाइंड अटैक था। तकरीबन 80 तैयारी यूज किए उन्होंने, जिसमें से अल्लाह के फजल करम से हमारा जो डिफेंसिव रिस्पॉन्स था उसके नतीजे में उनके 5 तैयारे जो है वो गिरकर तबाह हो गए और एक ड्रोन तबाह हुआ। और आपने LOC पर भी बड़ी मौसर कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में ब्रिगेड हेडक्वार्टर लिया है, तो स्पेशल गेम्स किए आपने, और उसके साथ साथ काफी हजीमत पहुंचाई है हिंदुस्तान की जमीनी अफवाज को। इंडिया एक छोटे से वाक़े के, छोटा सा वाक़े से मेरी मुराद ये है कि जब आप उसका स्कोप देखें, टेररिस्ट अटैक था पहलगाम में, पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक होते हैं, हमारे यहाँ जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, बट कोई नी जर्क रिएक्शन हमारा नहीं था। इंडिया का जो नी जर्क रिएक्शन था वो ये था कि बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के उन्होंने इमीडिएटली पाकिस्तान के ऊपर उसका इल्जाम लगाया और एक जंग का माहौल पैदा कर दिया, और जिसको हम तकनीकी जुबान में कहते हैं एस्केलेशन लेडर पे वो बहुत ऊंचे और बहुत जल्दी चढ़ गए। अब वहां से उतरने का एक ही रास्ता था उनके पास, वो ये था कि फौजी ऑपरेशन करते पाकिस्तान के खिलाफ, लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन, जो उन्होंने किया है कल रात को। हाउएवर, पाकिस्तान का इस वक्त डिफेंसिव रिस्पॉन्स गया है। पाकिस्तान का जो ऑफेंसिव रिस्पॉन्स है जो पुलवामा में गया था बाद में 1 या 2 दिन के बाद, वो नहीं गया इस वक्त। पर आई एम श्योर जो पाकिस्तान का ऑफेंसिव रिस्पॉन्स होगा वो इंडिया के लिए सरप्राइजिंग भी होगा, पेनफुल भी होगा और थोड़ा सा डिस्प्रोपोर्शनेट भी होगा, क्योंकि वो हमारी साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री मजबूरी है। वो इकबाल का एक शेर है, जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात, तो यू कांट टेक थिंग्स लाइंग डाउन लो। मेरे ख्याल में इंडिया का जो ड्रोन का उन्होंने कम्बिनेशन का किया है, कोई मैं टीवी पर देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन अटैक आए हैं, लाहौर में आए हैं, बाकी जगहों पे आए हैं, रावलपिंडी वगैरह में। इससे हिंदुस्तान के दो मैं मुमकिन मकासद जो है वो उनकी तरफ निशानदेही करूँ। 2 मुमकिन मकासद हो सकते हैं। एक तो ये है कि वो आपको ऑफेंसिव रिस्पॉन्स से रोकना चाहते हैं, बिकॉज इंडिकेशन ये है कि इंडिया भी सिचुएशन को डिफ्यूज करना चाहता है, बिकॉज उसका जो डिप्लोमेटिक मनूवर है, जो उसमें पाकिस्तान के खिलाफ एक केस बनाना था इंटरनेशनली, वो फेल हो गया है। और इंटरनली भी इंडिया को शदीद मुश्किलात का सामना है, अफवाज में भी, कश्मीर में भी और बाकी माइनॉरिटीज के साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक पाकिस्तान के साथ एक बड़ी जंग का मुतामिल हो सकता है। तो जो ड्रोन अटैक का फॉलो अप है, इसके 2 मकासद हो सकते हैं। एक मकसद तो ये है कि वो आपको ऑफेंसिव रिस्पॉन्स से रोकना चाहता है, और दूसरा मकसद ये हो सकता है, मैं मुख्तलिफ तो थ्योरीज की बात कर रहा हूँ, वो ये है
کہ وہ تھوڑا سا ریچٹ اپ کر رہا ہے, اسکیلیشن لیڈر پہ آگے چل رہا ہے, یعنی وہ باز نہیں آیا بلکہ وہ آگے چل رہا ہے. اب ہم دوسرے سینیریو کو لے کر چلتے ہیں جو کہ زیادہ خطرناک سینیریو یا زیادہ ڈینجرس سینیریو ہے, کہ وہ اسکیلیشن کو آگے لے کر چل رہا ہے, اور اس کیس میں وہ اسرائیل کی پلے بک سے ایک پیج لے کر استعمال کر رہا ہے. however بھول اس کی یہ ہے کہ پاکستان غزہ نہیں ہے, انڈیا اسرائیل نہیں ہے, اور اس کے پیچھے یونائٹڈ اسٹیٹس نہیں ہے جس طرح وہ کہنا چاہتا ہے, اور پاکستان انٹرنیشنلی آئسولیٹڈ نہیں ہے, اور پاکستان اپنے دفاع کی صلاحیت رکھتا ہے کنونشنل ریئل میں بھی اور نان کنونشنل ریئل میں بھی. تو جو رسپانس ہے اس کا, اس پرٹیکولر بات چیت کا جو اس کا ڈرون کا اٹیک ہے, اگر ہم اس سینیریو کو لے کر چلیں کہ وہ ریشٹ اپ کر رہا ہے, یعنی وہ انکریمنٹلی چڑھ رہا ہے مزید اسکیلیشن لیڈر کے اوپر, ہم اس سینیریو کو لے کر چلتے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان کا رسپانس جو ہے وہ روبسٹ جانا چاہیے, اور وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم جانا چاہیے, اور ایگریسو طریقے سے جانا چاہیے. اف دا بلون از اپ, دا بلون از اپ. اس میں اس وقت ڈوش کا یا اس وقت ایک ڈیفیٹش مینٹالٹی کا مظاہرہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, تھوڑا سا میں آگے چلتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے آفینسو رسپانس کے جانے کے فوراً بعد پاکستان کو اپنی نیوکلیئر پالیسی کا اعلان کر دینا چاہیے. ہماری نیوکلیئر پالیسی ہے انڈکلیئرڈ پالیسی ہے نو فرسٹ یوز, یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم فرسٹ یوز نہیں کریں گے. however پاکستان کو اپنی نیوکلیئر پالیسی میرے تئیں ڈکلیئر کرنی چاہیے, اور ڈکلیئریٹری پالیسی یہ ہوگی کہ ہم نے آپ کو جواب دے دیا ہے, آپ کی اسکیلیشن کا میں جواب, اب اگر آپ مزید کچھ کریں گے تو ہماری ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پالیسی آج کے بعد یہ ہوگی کہ ہم اپنی زمینی, بحری اور فضائی سرحدات کی خلاف ورزی کی صورت میں وی ول گو نیوکلیئر. دیٹس اٹ. دس از دی اونلی وے. ایک جنگوسٹک, ایک ریسسٹ, ایک بگٹڈ انڈیا انڈر مودی, اس کے اندر یو کین پٹ اے فیئر آف گاڈ, ادروائز یو ول ٹیک اٹ ڈاؤن لو. وہ آپ کو پروب کریں گے, مزید اشتعال دلائیں گے, اور جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں ہمارے بہت سے جو ڈوش ہے, یا جو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا میک لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا ہم کو اشتعال دے رہا ہے, ہم اشتعال میں نہیں رہیں گے. انڈیا ہم کو اشتعال دلا رہا ہے, ہم اشتعال میں آئیں گے, اور اشتعال میں آ کے ہم منہ توڑ جواب دیں گے, اور اس کے بعد اپنی پالیسی کا اعلان کر دیں گے. وہ قومیں جو عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ اپنی آزادی کا تحفظ نہیں رکھ سکتی, وہ دنیا سے مٹ جاتی ہیں. پیریڈ. جی بالکل. اچھا سر, اگر ہم رسپانس دیتے ہیں تو اس کے کیا نتائج ہوں گے, اور اگر ہم رسپانس نہیں دیتے, یہ جو 2 اٹیمپٹ انڈیا نے کیے ہیں پاکستان کی طرف, تو اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ دیکھیں, انگریزی میں یہ بات کہتے ہیں who started it? We didn't start it. یہ آپ نے دیکھا ہے اس پوری کاروائی میں کہ ہندوستان کے اندر ایک اٹیک ہوتا ہے ایک ایسے علاقے میں جو ہندوستان نے جبری طور سے اپنے زیر تسلط رکھا ہوا ہے, کشمیر. وہاں پہ کشمیر کی انڈیجنس موومنٹ ہے, وہ کچھ کاروائی کرتے ہیں, ڈسپیکیبل ہے, وہ کنڈیمنیبل ہے. جو انہوں نے ٹورسٹ کے ساتھ کیا ہے, میں اس کی سپورٹ نہیں کرتا, یا وہ ایسی بات نہیں جس کو سپورٹ کیا جا سکے. however بلا تحقیق کیے آپ اس کے الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں, اور اس کے بعد بغیر کسی چیز کا انتظار کیے بغیر پاکستان کی آفر کہ ہم انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن کرا دیتے ہیں, انویسٹیگیشن کرا دیتے ہیں, آپ اس کو بالکل ہاتھ نہیں ڈالتے. دنیا کے تمام ممالک آپ کو کہتے ہیں کہ یار آپ ریسٹرینٹ سے کام لیں, آپ ہیوبرس میں آ جاتے ہیں, آپ اور کانفیڈنس میں آ جاتے ہیں, اور آپ پاکستان کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں. اور یہ چڑھائی لائن آف کنٹرول کے ارد نہیں ہے, آپ لائن آف کنٹرول بھی کراس کرتے ہیں, ورکنگ باؤنڈری بھی کراس کرتے ہیں, انٹرنیشنل باؤنڈری بھی کراس کرتے ہیں, اینڈ دین یو ہٹ مدارس جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیررسٹ ہیون ہے بیکاز ان کا لنکیج ہے, یہ جو کشمیر کاروائی ہوئی ہے لشکر طیبہ کے یہ مدارس ہیں, اور جو ریزسٹنس فرنٹ تھا جس نے وہ کاروائی کی تھی وہ لشکر طیبہ کا فرنٹ تھا. تو آپ لشکر طیبہ کے مدارس کے خلاف کاروائی کرتے ہو, اس میں اس کاروائی کے دوران آپ 31 بے گناہ لوگوں کو, جس میں بچے شامل ہیں, عورتیں شامل ہیں, بوڑھے شامل ہیں, سویلین ہیں تمام, ان کو ہلاک کرتے ہیں. یہ دس از اے بلیٹنٹ ویری ویری ڈسپروپورشنیٹ وائلیشن آف دا انٹرنیشنل آرڈر, اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ایگریمنٹ ہے, شملہ ایگریمنٹ, اس کی وائلیشن ہے. دیکھیں ٹیررسٹ ایکٹ پاکستان میں جعفر ایکسپریس کا اٹیک ہوا تھا, فٹ پرنٹ ملتا تھا, را کی سپورٹ تھی اس کے بیچ میں. ڈڈ پاکستان ریزورٹ ٹو دیز ایکشنز کہ وہ چلا جائے ہندوستان کے شہروں پر حملہ کر کے سویلین کو ہلاک کر؟ نو, پاکستان ڈنٹ ڈو دیٹ. تو اسی طرح اگر آپ کے یہاں کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے, اٹ ڈز ناٹ آٹومیٹیکلی گیو دا رائٹ
کہ آپ آئیں اور ایک خود مختار ملک کی سورینٹی کو بریچ کریں اور وہاں پہ اٹیک کر دیں اور ایک نیو نارمل سیٹ کر دیں. یہ نیو نارمل پلوامہ کے بعد آپ نے سیٹ کیا تھا, اور پلوامہ کے بعد آپ نے پہلی دفعہ انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے بالا کوٹ میں ایک کوا مارا تھا اور کچھ مکان تباہ کیے تھے. اب آپ زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے ہیں بیکاز آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنل یونٹی پاکستان میں نہیں ہے, اکنامکلی پاکستان کمزور ہے, تو آپ اس وقت زیادہ امپورٹنٹ, آپ نے 6 شہروں کو انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے نشانہ بنایا, 31 شہروں کا موت کے گھاٹ اتارا ہے. انڈیا شوڈ ناٹ گیٹ اوے ود دس. میری ذاتی رائے میں انڈیا شوڈ بی میڈ ٹو پے فار دس. انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن اگر انڈیا نے کی ہے, اٹ از دا بریچ آف انٹرنیشنل لا, it is a breach of Shimla agreement and it is a breach of the United Nations کا جو چیپٹر 3 ہے آرٹیکل 50 اس کی وائلیشن. تو اس صورت میں it is Pakistan which is victim. India is not a victim. Pakistan is the victim. اب اگر اس وکٹم ہوڈ میں آپ ایک کارروائی کر کے اس پہ کناعت نہیں کرتے اور پھر اس کو بیک اپ کرتے ڈرونز کے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلسل فوجی کارروائی کر رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں بلیٹنٹ وائلیشن ہے اور یہ بریگمینشپ ہے اور یہ ڈینجرس ہے. ہندوستان کے اندر ایک ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ میں ایک بڑا مضبوط گروپ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان نیوکلیر اوورہینگ کے نیچے انڈر دا نیوکلیر اوورہینگ ایک کنونشنل لڑائی کی گنجائش موجود ہے, اور وہ کارگل کو اس کے لیے مثال کے طور پر کوٹ کرتے ہیں. یہ انتہائی خطرناک اور انتہائی غلط فیلیسی ہے. میں ہر فورم پہ اس پالیسی کو کنڈیم کرتا ہوں, اس لیے کہ کارگل کا انوائرمنٹ, ٹون, ٹینر, فارمیٹ مختلف تھا. وہ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ تھا, ایک ڈفرینٹ جگہ تھی. انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کر کے لاہور, سیالکوٹ, مرید کے, احمد پور, شرکیہ, یہاں پہ آ کے اٹیک کرنا, دس از سم تھنگ ڈفرینٹ. اور پھر اس کو بیک اپ کرنا ڈرون اٹیک کے ساتھ لاہور کے خلاف یا باقی شہروں کے خلاف, دس از ایکچولی ڈکلیریشن آف وار. اینڈ وین یو ڈو دیٹ یو شوڈ بی میڈ ٹو پے فار دیٹ. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا ریسپانس چلا جانا چاہیے, offensive response, and we should go as deep as we can. We should cause disproportionate pain to India and we should be ready to face the consequences. جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, جب آپ ہندوستان کے خلاف لڑائی لڑتے ہیں آپ کو عددی برتری نہیں حاصل, لیکن آپ عددی لحاظ سے اتنے انفیریئر نہیں ہیں کہ آپ اس کی کنونشنل فورسز کا کنونشنل طریقے سے منہ توڑ جواب نہ دے سکیں. پاکستان کی افواج بڑے عرصے سے اس چیز کو پروسیس کرتی ہیں, آپ کی پلاننگ ہوتی رہتی ہے. مسلح افواج لائک اینی پروفیشنل آرمی چیزوں کو ایویلویٹ کرتی رہتی ہے, مختلف سینیریوز میں وہ ایویلویٹ کرتے رہتے ہیں. تو عددی لحاظ سے بھی ہندوستان کو برتری ہے بیکاز بڑا ملک ہے وہ, لیکن وہ عددی برتری اتنی نہیں ہے کہ وہ آپ کے کنونشنل ریسپانس کو اوور ویلم کر سکے. انڈیا نوز دس. جو آپ کو وہ چیز تھوڑی سی مطلب ویک کرتی ہے وہ آپ کا لاجسٹک اسٹیمنا ہے. لاجسٹک اسٹیمنا پہ جس وقت آپ آگے چلتے ہیں, لڑائی آگے چلتی ہے, تو آٹومیٹکلی آپ ٹریگر ہونا شروع کر جاتے ہیں اور آپ کا نان کنونشنل ریسپانس کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کا نیوکلیر ریسپانس ہے. اور میرے خیال میں نو بڈی شوڈ ہیو اینی ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ پاکستان if push comes to shove, Pakistan has the ability, Pakistan has the resolve, and Pakistan has the determination to use the non-conventional means come what may. جی بالکل بالکل. اچھا سر, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا کیا ڈیفینس سسٹم کمزور ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے آتے ہیں اور وہ یہاں پر کاروائی کر کے 8 سے 9 جگہوں کو ٹارگٹ کر کے کچھ کو ہم مار گراتے ہیں, کچھ چلے جاتے ہیں, تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ کیوں نہیں ہم نے ان کو بارڈر پر ہی روکا تمام کے تمام کو؟ دیکھیں محمد, آپ کا اچھا سوال ہے. یہ ہندوستان اور پاکستان کی جو بارڈر ہیں اور جو بلٹ اپ ایریا بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بالکل. اس قربت کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دونوں سائڈوں پہ وارننگ ٹائم بہت کم ہوتا ہے. اگر وہ پاکستان کی طرف سے کوئی کسی چیز کا ارتکاب ہوتا ہے تو ہندوستان کے پاس ٹائم کم ہے, اور اگر ان کی طرف سے ہمارے خلاف کوئی جاری ہے تو ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے. منٹوں کے سیکنڈز کی بات ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم ایرانی افینسو کو بلنٹ کر دیتا ہے, تو ایرانی افینسو جب نکلتا ہے 1600-1700 کلومیٹر جاتا ہے اور وہ اچھا خاصا ٹائم مل جاتا ہے اس کو, تو they can shoot it down through the iron dome جو 3 لیئر کا ہے, they can shoot it down through the use of Indian Israeli Air Force. پاکستان اور ہندوستان کے کیس میں ایسا نہیں ہے. ڈرون ایک فری فلائٹ پروجیکٹائل ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے وہ ایکسٹینسو یوز ہوا ہے, یوکرین میں یوز ہوا ہے, آذربائیجان میں یوز ہوا ہے.
اور ڈرون کے خلاف کوئی بھی جو ڈیفنس ہے وہ اس وقت دنیا میں مؤثر نہیں ہے, بیکاز ریڈار ڈیٹیکٹ نہیں کرتا, لو فلائنگ ہوتا ہے, اور اٹ کین یوز ان گڈ نمبرز. ایران جیسا ملک یوز کرتا ہے اور وہ اسرائیل تک پہنچایا انہوں نے ڈرونس کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈرون کے خلاف کوئی بھی ڈیفنس 100% مؤثر نہیں ہو سکتا. تو یہ کہنا کہ پاکستان کے پاس جواب نہیں ہے یا پاکستان مؤثر, میرے خیال میں یہ تھوڑا سا اٹ ول بی انکریکٹ اسٹیٹمنٹ. دنیا کے کسی ملک کے پاس ڈرون کا کوئی صحیح جواب نہیں ہے. ڈرون کا جواب ڈرون ہے, وہ آپ کا پھر رسپانس میں آ جاتی ہے بات چیت, اور ڈرون کا جواب میزائل اٹیک ہے, باقی چیزیں جو آپ کے رسپانس میں بات آ جاتی ہے. تو لیٹس سی ہاؤ تھنگز گو, بٹ میرے خیال میں وی شوڈ ناٹ ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن لو. آئی ڈونٹ تھنک سو وی ول ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن لو, اور ہمارا رسپانس جو ہے وہ روبس طریقے سے جائے گا. بہت ساری چیزیں جو ہمارے پریس میں انٹینشنلی کوٹ نہیں ہوتی, میں دوسری طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا جی ہوں. جی 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 جو جی کچھ ہم کر رہے ہیں, مسلح افواج کر رہی ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وقت سے پہلے پریس میں نہیں آتی. آپ نے بالکل پولیس سیکٹر میں کیا کیا, آپ نے آزاد کشمیر میں کیا کیا, پیر پنجاب رینج میں آپ نے کیا کیا, اور کس طرح سے آپ کی جو ڈپلائڈ فارمیشن ہے انہوں نے اپنے اپنے کنٹینجنسی پلانس کو ایکٹیویٹ کیا اور کاروائی کی. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک وقت آنے پر پھر آگے جاتی ہیں اور پریس میں آتی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا رسپانس کوئی نہیں ہے, اور میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس پلاننگ کوئی نہیں ہے, اور میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس ریزالو کی کوئی کمی ہے. تو آئی ایم شیور when the time is right, جیسے کہ کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اتھورائز کر دیا ہے پاکستان کی مسلح افواج کو فار رسپانس at the time in place of their own choosing, that response, that aggressive response will go, it should go.